बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 28 जमाद सानी है, 20 जनवरी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें हम मुख्तलिफ अनवानात के साथ ऑल्टरनेट जो है वो प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हमारा जो मौजू है वो मुहिम फ़िक़ही मसाइल के ऊपर है, जो कि एक आम सवालात बहुत ज़्यादा जो कि अज़ान में जन्म लेते हैं, अज़ान में पैदा होते हैं, उनके जवाबात नौजवानों के की खिदमत में इरसाल करना जो है वो ज़रूरी है। और इसके ऊपर हमेशा की तरह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हृदय अज़ीज़ शख्सियत जनाब अल्लामा आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजवी साहब। नजफ़ अशरफ इलाक़ से आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामत रहे मुसी साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है और इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो हमारे पास हैं। इसमें जो रोज़मर्रा के पेश आने वाले जो मुहिम मसाइल हैं, जो फ़िक़ही मसाइल हैं, उसको देखेंगे। मसलन निगाह हलाल और निगाह हराम में किस तरह से फ़र्क किया जाएगा। क़िबला इसके ऊपर रोशनी डाल दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नज़र के अहकाम के हवाले से बाकायदा वाज़ेह आयत इरशाद फरमाई है और अपने हबीब के ज़रिए से मोमिनीन को ये पैगाम दिया है कि आप मोमिनीन से फरमा दें कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। इसी तरह मोमिनात के लिए भी यही हुक्म है। कुल लिल मोमिनात, ए हबीब आप मोमिनात से भी फरमा दें अन यग़ुज़्ज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। तो ये वाज़ेह हुक्म जो कुरान के अंदर मौजूद है निगाहों के नीची रखने का, इससे ये बात साबित होती है कि इंसान जो है, जो खुदा का बंदा है, जो कुरान के ताबे है, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद के फरमान के ताबे है, उसे चाहिए कि वो अपनी निगाहें ऐसे हालात में नीची रखे कि जब सामने नामहरम हो। तो कुरान की इस सही। वाज़ेह आयत से इस बात को आसानी से हर इंसान समझ सकता है कि ये बात लाज़मी करार दी गई है, क्योंकि निगाह जो है वो इंसान को बाज़ औक़ात कहीं से कहीं के मखातिर और मफासिद की तरफ लेके जाती है। अगर इंसान अपनी निगाह की हिफाज़त करता है तो उसकी रूह में पाकीज़गी रहती है। और इसके बिलअक्स अगर हम देखें कि अगर निगाह जो है वो नामहरम की तरफ उठाई जाए और उस निगाह में तबन इंसान जो है वो खुदा की नाफरमानी की तरफ जाएगा, खुदा के हुक्म की नाफरमानी की तरफ जाएगा, तो ऐसी निगाह हराम निगाह शुमार होगी। तो तमाम वो चीज़ें देखना, चाहे वो नामहरम को देखना हो, और अलबत्ता इसमें फ़ुक़हा ने तफ़सील बयान की है कि अगर पहली निगाह पड़ जाती है इंसान की गैर इरादी तौर पे, गैर कस्दी तौर पे, तो उसको फ़ौरन हटा लिया जाए। और बाज़ रिवायात में है कि अगर नामहरम पे निगाह पड़े और इंसान ज़मीन या आसमान की तरफ निगाह करके खुदा से इस्तिग़फ़ार तलब करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तो खुदा अपनी रहमत से जितनी मखलूक ज़मीन या आसमान में मौजूद है, उतने उस बंदे के गुनाहों को बख्श दिया जाता है। तो इस मकाम पे कहना ये चाहूँगा कि इंसान अपनी इस निगाह जो 24 घंटे इंसान यानी सोने के अलावा जो वक़्त अपनी निगाह के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और इस वक़्त में कितने उससे मासियत या गुनाह हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे चाहे वो नामहरम को देख रहा है, या आज मीडिया का दौर है तो इंसान जो है वो उस निगाह का कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो ये निगाह के जो गुनाह हैं
ان گناہوں سے اگر انسان بچ جاتا ہے تو جو روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جو روح کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں، وہ لذت اور وہ روحانیت کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان خوف خدا کی وجہ سے حرام نگاہ کر بھی سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو اس نگاہ سے بچاتا ہے، تو ایسا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روحانی اور ایمانی لذت عطا کرتا ہے۔ جو سب سے قیمتی ترین لذت جو انسان کا ہے وہ روحانی اور ایمانی لذت ہے۔ تو اگر بے شک، انسان خوف خدا کی وجہ سے اس چیز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ لذت روحانی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ کسی نہ کھانے میں ہے، نہ سونے میں ہے، نہ کسی اور چیز میں ہے۔ بلکہ بعض علماء کا یہ مقولہ معروف ہے، میر باقر داماد کا یہ بہت مشہور مقولہ ہے، این الملوک و ابناء الملوک من ہذ اللذہ، کہ جو روحانی سکون اور لذت نصیب ہوتی تھی علماء کو علمی مسائل کا حل تلاش کر کے، روایات آیات کو سمجھ کے، تو وہ کہتے تھے یہ روحانی لذت نہ بادشاہوں کو نصیب ہے نہ ان کے بیٹوں کو نصیب ہے۔ تو یہاں پہ نگاہ کے حوالے سے بہت زیادہ فقہی احکام بھی موجود ہیں، روایات بھی موجود ہیں، آیات بھی موجود ہیں، اور یہ وہ گناہ یا نیکی ہے کہ جو انسان 24 گھنٹے میں اس طرح کے مسئلے سے لازم برسر پیکار ہوتا ہے، چاہے وہ بازار میں جا رہا ہو، چاہے آفس میں ہو، چاہے سڑک پہ ہو، کسی بھی جگہ ہے، تو اس کے نگاہ کے جو مسائل ہیں اور جو افعال ہیں، چاہے وہ پوزیٹیو ہیں تو اس کو اجر میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر شریعت کے مخالف ہیں تو اس کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ 24 گھنٹے انسان اس کا شکار رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، روایات اہل بیت علیہ السلام میں نگاہ کے بارے میں کیا ارشادات ہمیں ملتے ہیں؟ اللہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی، اہل بیت علیہ السلام کی ایک روایت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بلکہ 2 روایتیں پیش کی کہ اگر انسان نگاہ جو ہے وہ حرام نگاہ اس کو چھوڑتا ہے تو روحانی لذت، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اسی طرح بہت ساری روایات میں ائمہ علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کریں تو مولا علی علیہ السلام غرر الحکم میں 366 صفحے پر ارشاد فرماتے ہیں، العین رائد الفتن، کہ آنکھ جو ہے وہ فتنے کا پیغام لے کے آتی ہے، یعنی فتنوں کی ابتدا انسان کی آنکھ غلط نگاہ سے ہوتی ہے، جب غلط نگاہ کرے گا تو فتنے میں پڑے گا۔ اور پھر دوسرے مقام پہ بہار الانوار کی 104 نمبر جلد 41 صفحے پہ مولا علی فرماتے ہیں، العین جاسوس القلب و برید العقل، کہ آنکھ جو ہے وہ دل کے لیے جاسوسی کرتی ہے، یعنی دل کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر دل غلط چیزیں دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ غلط چیزیں دکھائے گی، اگر دل اچھی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے تو آنکھ اچھی چیز دکھائے گی، جیسے والدین کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت، علماء کے چہرے کی زیارت عبادت، اسی طرح قرآن کی دیکھ کر تلاوت کرنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت، مومن کی زیارت عبادت۔ تو دل کیا چاہتا ہے، اصل میں یہ سارے اعضاء و جوارے جو ہیں یہ اس دل کے محکوم اور خادم اور نوکر ہیں، اور جیسے ان کو سرو کرے گا ویسے یہ سروس دیں گے۔ تو یہ تو سرونٹ ہیں، لہذا اعضاء و جوارے جو ہیں وہ بعض اوقات جو صبح اٹھتے ہیں تو زبان پوچھتی ہے کہ تم نے کیسے صبح کی اعضاء و جوارے سے، بعض روایات کہتی ہیں، تو یہ کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا خیر پہ تو ہم امان میں ہیں، ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اگر تو نے ہمیں ہمارے پہ رحم نہ کیا ہے، زبان ایسی کسی کی غیبت کی، کسی پہ تکبر کیا، کسی پہ بہتان لگایا، کسی کو اذیت دی، کسی کو انسلٹ کی، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خیر سے نہیں ہیں۔ اسی طرح اور روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار الانوار کی 72 نمبر جلد میں ارشاد فرماتے ہیں، ایاکم و فضول النظر، زائد نظر سے بچتے رہنا۔ ایک تو ضرورت کے لیے دیکھنا ہے کسی چیز کو، وہ تو نہ شریعت منع کرتی ہے نہ عقل منع کرتی ہے، جو چیز کبھی کوئی چیز دیکھنا واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی مباح ہے۔ بات ہو رہی ہے حرام نظر کی یا مکروہ نظر کی، ایسی نگاہ جو حرام ہے۔ تو زائد یعنی فضول دیکھنا رسول خدا نے منع کیا، اس لیے عرفا ضرورت کے علاوہ اپنی نگاہ نیچی رکھتے ہیں، سڑک پہ چلتے ہوئے بھی ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يُبْذِرُ الْهَوَىٰ وَيُولِدُ الْغَفْلَةَ، کہ فضول ادھر ادھر چیزوں کو دیکھتے رہنا جس میں کوئی غرض و غایت نہ ہو، یہ انسان کے اندر ہوائے نفس، خواہشات نفس کا بیج بو دیتی ہے اور غفلت کو پیدا کر دیتی ہے، انسان پھر دنیا میں کھو جاتا ہے، خدا سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام کتاب خصال معروف کتاب ہے، اس میں
629 نمبر صفحہ پہ جلد نمبر 10 کے اندر جو ہے نا 629 صفحے کے اوپر یہ خصال کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس میں ارشاد ہوتا ہے لیس فی البدن شیء اقل شکرا من العین، آنکھ سے زیادہ کم شکری کرنے والا بدن میں کوئی اور پارٹ اور عضو نہیں ہے، فلا تو سؤالہا، اس آنکھ کو جو بھی یہ سوال کرتی چلے جائے اس کو نہ دو، فتشغلکم عن ذکر اللہ، ورنہ آنکھ جو چاہتی ہے، آنکھ چاہنے سے بڑا دل جو چاہ رہا ہے تو آنکھ کو وہی آرڈر دے رہا ہے، تو جو مرضی پھر یہ دیکھنا اگر اس کی خواہش شروع ہو جائے تو پھر یہ انسان کو خدا کے ذکر سے غافل کر دے گی، پھر دنیا میں انسان کھویا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں من اطلق طرفہ کثر اسفہ، کہ جو ہر وقت ہر چیز کوئی دیکھتا رہتا ہے، کوئی حد بندی، کوئی قانون، کوئی رول، کوئی اس نے اپنی زندگی میں شرعی عقلی نہیں بنایا، تو اس کا تعصف، افسوس بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جو مختلف چیزیں جو واجب نہیں ہے دیکھے گا، ان غفلت میں پڑے گا، زندگی ضائع کرے گا، فضول چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، زندگی ویسٹ کر دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کافی کی جلد نمبر 5 میں صفحہ 559 پہ کم من نظرت اورثت حسرت طویلہ، کتنی ایسی نگاہیں ہیں کہ جو انسان کو ایک لمبی حسرت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر اس انسان نے غلط نگاہ کی ہے تو دل میں ایک حسرت نفس امارہ میں پیدا ہو گئی اور ساری زندگی اس حسرت کے پیچھے انسان گزار دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ متنبع کر رہے ہیں کہ ہر نظر وہ جائز نہیں ہے، ہر نظر انسان کے لیے مفید نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بہت ساری اور روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہار الانوار کی 104 نمبر جلد 41 صفحہ پہ وضو ابصارکم ترون العجائب، اپنی آنکھیں نیچی رکھو تمہیں عجائب نظر آئیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر انسان کا جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے اور فضول نظر سے بچا لے، واجب یا مستحب نگاہ کرے، اس کے علاوہ چیزوں پہ نگاہ نہ کرے، تو یہ اگر کام انسان کر لے تو مکاشفات ہوں گے اس کے اوپر، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد جو ہے مولا علی علیہ السلام بہار الانوار کی 78 نمبر جلد میں صفحہ 92 پر ارشاد فرماتے ہیں کل قول لیس للہ فی ذکر فلغو، ہر وہ بات جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ لغو ہے۔ اب محمد و آل محمد کا ذکر وہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اہل بیت کے ذکر سے خدا کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے جیسے اطاعت رسول اطاعت اللہ ہے، من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہر وہ ذکر جس سے خدا کی یاد آتی ہو، ہر قول میں یہ بات ہونی چاہیے، ورنہ وہ لغو ہے۔ وکل صمت لیس فیہ فکر فساد، ہر خاموشی جس میں غور و فکر نہ ہو وہ غلطی ہے۔ وکل نظر لیس فیہ اعتبار فلاح، ہر وہ نگاہ جس میں انسان عبرت نہ حاصل کرے تو وہ لاہو ہے۔ امام علیہ السلام اس مقام پہ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں نظر کے یہ تو سلبی پہلو حرام کے جیسے تھے، اب کچھ ایجابی پہلو جو نگاہ کے ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 104 صفحہ 42 پہ النظر الی العالم عبادہ، کے عالم کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، والنظر الی الامام المقسط عبادہ، اسی طرح جو عادل امام ہے اس کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، والنظر الی الوالدین برافہ ورحمہ عبادہ، والدین کی طرف رحمت اور نرمی سے نگاہ کرنا بھی عبادت ہے، والنظر الی الاخ تودہ فی اللہ عز وجل عبادہ، وہ مومن بھائی کہ جس سے آپ محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں النظر فی ثلاثت اشیاء عبادت، 3 چیزوں میں نگاہ کرنا عبادت ہے، النظر فی وجہ الوالدین، والدین کے چہرے پہ دیکھنا، وفی المصحف، قرآن کے اندر نگاہ کرنا، وفی البحر، اور سمندر پہ نگاہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور فرمان جو ہے رسول خدا کا یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے لکل عضو من ابن آدم حظ من الزنا، کہ ابن آدم کے ہر عضو جو ہے، غیر معصوم کی بات ہو رہی ہے، اس کا کچھ حصہ ہے زنا میں، العین زنا اہن نظر، آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ نامحرم کی طرف غلط نگاہ اٹھائے۔ تو اس کے جامع الاخبار میں 408 صفحے پہ یہ روایت موجود ہے۔ اور یہاں پہ رسول خدا بہار الانوار کی 76 نمبر جلد میں ارشاد فرماتے ہیں
من ملا عینہ من حرام ملا اللہ عینہ یوم القیامہ من النار، جو اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، یعنی حرام چیز کو دیکھتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے، نامحرم کی طرف غلط نگاہ کرتا ہے، ایسے بندے کی آنکھ روز قیامت جہنم کی آگ سے پر کی جائے گی، الا یتوب و یرجع، مگر کہ وہ توبہ کر لے، اللہ سے بھی مغفرت مانگ لے اور ان لوگوں کے لیے بھی استغفار کرے جن کے حق میں کوتاہی کی، تو یہ پھر توبہ کی صورت میں خدا اس کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا ثواب الاعمال، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی معتبر کتاب 338 صفحے پہ، اشتد غضب اللہ عز وجل علی امرأ ذات بعل، کہ اس عورت جو شادی شدہ عورت ہے اس پہ اللہ کا غضب شدید ہے، ملات عینا من غیر زوجہا، کہ جس نے اپنے آنکھ کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھ کے اپنے آنکھ کو پر کیا، اور غیر ذی محرم منہا، جو اس کا محرم یا نہیں تھا، اس کی طرف غلط نگاہ اٹھائی، تو خدا ایسے شخص کے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کا غضب شدید ہے۔ اور ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنز العمال میں روایت ہے، ما من مسلم ینظر امرا اول رمقا ثم یغض بصر الا حدث اللہ تعالی له عبادہ یجد حلاوت فی قلبی، کہ اگر ایک بندے کی نگاہ پڑ جاتی ہے نادانستی طور پہ اور فوراً وہ ہٹا لیتا ہے خدا کے خوف سے، تو خدا اس کے دل میں ایمان اور عبادت کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے اس کو پیدا کر دیتا ہے۔ بہار الانوار 104 نمبر جلد میں 38 صفحے پر ارشاد ہے، نظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ حرام نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ فمن ترک خوفا من اللہ تعالی، جس نے اللہ کے خوف سے اس حرام نگاہ کو بچا لیا اپنے آپ کو، آتا اللہ ایمانا یاجد حلاوت فی قلبی، اللہ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا کہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو محسوس کرے گا۔ اتنی روایات سے اپنا موسوی صاحب یہاں پہ جو ہے نا بس آخری روایت مکارم الاخلاق، اخلاق کتاب میں بڑی اچھی کتاب ہے مکارم الاخلاق کی، جلد نمبر 1 صفحہ 505 پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من نظر الی امرأۃ فرفع بصرہ الی السماء، کہ جس بندے کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے تو پھر وہ فوراً اپنی نگاہ آسمان کی طرف اگر کر لیتا ہے، اور غمض بصرہ لم یرتد الیہ بصرہ حتی یزوجہ اللہ من الحور العین، کہ پھر دوبارہ اس نے نگاہ نہیں کی یا آسمان کی طرف نگاہ کر لی، تو ایسے شخص کو خدا جو ہے نا خوف خدا کی وجہ سے ایسے شخص کو اللہ ایک حور العین سے اس کی تزویج کر دیتا ہے۔ جی موسوی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے ابھی قبلہ نے فرمایا کہ روایات بہت ہی زیادہ ہیں اور یقیناً اس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام در پروگرامس کیے جا سکتے ہیں، اتنی روایات ہیں۔ بہرحال اسی کے اوپر اکتفا کریں گے اور آگے بڑھیں گے کیونکہ اور بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ ایک نگاہ کے بارے میں ایک اور زاویے سے قبلہ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ بہت ہی اہم اور مہم ہے کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں نظر کے متعلق احکام شرعی بیان فرما دیں۔ جی میرا خیال میں اس دور میں جو ایک مومن انسان سب سے زیادہ مبتلا ہے وہ میڈیا کے ذریعے مبتلا ہے، اور یہ ایسی اطلاع ہے جو 24 گھنٹے ہے تقریباً، سونے کے علاوہ اب تو اس میڈیا نے لوگوں کی نیندیں بھی حرام کر دی، لوگوں کی صحتوں پہ اثر انداز ہوا، اور جو میڈیا میں نیگیٹو چیزیں زیادہ ہیں پازیٹو کم ہیں، اگرچہ تصویر کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں، ایک روشن پہلو ایک تاریک پہلو، جیسے مثلا کوئی چھری کو اگر یوز کر رہا ہے سبزی کاٹنے یا پھل کاٹنے کے لیے تو وہ اس کا پازیٹو یوز ہے، لیکن اگر اسی کو خدا نخواستہ کسی کو زخمی کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو اس کا نیگیٹو استعمال ہے۔ خدا نے جتنی بھی نعمتیں انسان کو دی ہیں ان نعمتوں کا پازیٹو استعمال یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہوئے، خدا کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، عقل کی فیصلوں کے مطابق انسان اس کا ایسا یوز کرے کہ اپنی دنیا و آخرت اس میں سنوار سکے اور دوسرے لوگوں کے لیے باعث زحمت نہ بنے۔ لہذا میڈیا میں جو ہزارہا پہلو آ گئے ہیں، آج میڈیا پہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ شیطانی ہیں، اور اکثر چیزیں جو ہیں وہ انسان کو غفلت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں میڈیا پہ موجود ہیں کہ جو شرعاً ان کا دیکھنا بھی حرام ہے، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں جو آج فلمیں ہیں ڈرامے ہیں جن سے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اور فحاشی والی خصوصاً فلمیں ڈرامے، تو ایسی چیزوں کو دیکھنے سے انسان کی صحت بھی خراب، انسان کا دل جو ہے وہ مزید مریض ہوتا چلا جاتا ہے،
انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. جس کا عقیدہ مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، جس کا آخرت پہ ایمان مضبوط ہے، ایسا شخص ایسے دلدل میں اور ایسی پھسلن کی جگہوں پہ جاتا ہی نہیں جس سے اس کا ایمان خراب ہو، جس سے اس کے اعمال ضائع ہوں، جس سے اس کا وقت ضائع ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی جان کی کم سے کم قیمت جنت قرار دو. یعنی اگر انسان اپنی لائف ویسٹ کر رہا ہے تو یہ وقت ضائع کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. یعنی ایسے کاموں ویسٹ کر رہا ہے جو حرام کام ہے. ایک تو ہوتا ہے نا مباح کام، اس لغو چیز میں بھی انسان مومن اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. وہ کسی تعلیم میں، معرفت میں، تعلم میں، خدمت انسانیت میں، حلال رزق کمانے میں، یعنی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی آخرت بھی سنورے، دنیا بھی سنورے. لیکن اگر وہ اپنا وقت، خصوصاً نوجوان نسل اگر ضائع کر رہی ہے اور بلکہ اس سے گمراہ ہو رہی ہے، تو یہ میڈیا بہت بڑا اس دور کا امتحان ہے. اور جو مومن لوگ اس میڈیا سے پازیٹو فائدہ لے رہے ہیں، نشر و اشاعت کا فائدہ لے رہے ہیں، دین کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جیسے چینلز ہیں وہ آگے دین کی تبلیغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں یا کوئی اور ٹیکنالوجی کا کوئی علم ہے، کوئی ایسا یوزفل بینیفیشیل اگر کوئی نالج ہے جس سے خود اور دوسرے بندوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگ تو صحیح یوز کر رہے ہیں. لیکن جو نظر کے حوالے سے ہماری بات ہے، تو آج جو میڈیا میں جب بھی کوئی چیز اگر اچھی بھی دیکھی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ایسا سسٹم انہوں نے بنا دیا کہ آگے آپ کے سامنے کوئی غفلت والی شیطانی چیز آ جائے گی. تو جو خوف خدا رکھتا ہے، جو خدا کو حاضر ناظر رکھتا ہے، جس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد ہے، جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کاریوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ فوراً ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھتا ہے. لہٰذا بہت بڑا امتحان ہے اس دور میں، خصوصاً نوجوان نسل کا. ان کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جو ہے وہ ایسی چیز پہ پڑھنے ہی نہ دیں کہ بعد میں نفس ہمارا بسو یا شیطان انہیں انہی چیزوں کے وسوسوں اور شیطانی چیزوں میں لے کے جائے. جو بندہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کر رہا ہے اور امام کا مددگار بننا چاہتا ہے، اسے تو ان چیزوں سے اپنے دل کو، اپنی روح کو، اپنی فکر کو، اپنے دین کو بچانا ہوگا. لہٰذا اس دور میں بہت بڑا امتحان ہے، اور خصوصاً بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل دے دیے گئے اور اس پہ کوئی کوڈ ورڈ یعنی کوئی ایسے سسٹم غالباً لوگ نہیں لگاتے، اور والدین یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کو موبائل تھوڑی دیر کے لیے دینا ہے تو خاص جو ان کے لیے مفید پروگرام ہے وہ چلا کے دیں خاص ٹائم کے لیے، اور بعد میں ان سے لے لیا جائے. لہذا اپنے آپ کی ذمہ داریوں کو سے بچنے کے لیے بچوں کو بھائی چلو ہماری جان تو چھوڑیں گے، یہ تو استعمال کریں، اور جتنا مرضی ان کی آنکھوں کو نقصان ہو، ان کے دین اخلاق کو نقصان ہو، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. لہذا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس حوالے سے. جی موسی صاحب. بہت خوبصورت. اچھا، ایک پوائنٹ ہے، جس طرح سے مخلوط سوئمنگ پولز ہوتے ہیں اور اس طرح سے دیگر اور مزید جگہ ہیں، اس کے اوپر جانے کا حکم کیا ہے، حکم شرعی اس حوالے سے؟ جی بالکل، علماء کے واضح فتاوی بھی موجود ہیں، اور یقیناً یہ باتیں آیات اور روایات کی روشنی میں ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ نامحرم پہ نگاہ پڑتی ہے، یا ایسی جگہ پہ جانا کہ جہاں پہ اگر نگاہ نہیں بھی پڑتی، یا مثال کے طور پہ بندہ اپنی نگاہ نیچی رکھ رہا ہے، پھر بھی مقام تہمت و بہتان ہوتی ہے. تو مومن اپنے آپ کو مقام غیبت و بہتان و تہمت پہ لے کے نہیں جانتا. خود معصوم بعض روایات میں فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن عارف قدرہ، کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے. اللہ نے مومن کو بہت بڑا مقام دیا ہے. بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حرمت المومن اعظم من القعبہ، کہ مومن کا احترام کعبے سے بھی زیادہ ہے. جب اللہ نے اتنا بڑا احترام دیا ہے مومن کو، اور اس کی انسالٹ نہیں کی جا سکتی، اس کو اذیت نہیں دی جا سکتی، تو پھر اپنی اس عزت کو جو اللہ نے اسے دی ہے، کائنات کا عام انسان اگر تھوڑی سی ہمیں عزت دے دے تو ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس چیز کو نہیں بھولتے اور یاد رکھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں مومن بنا کے ہمیں پھر انسان بنایا، ہمیں ہزارہ نعمتیں دیں. جو اتنی بڑی عزت خدا نے، وکرمنا بنی آدم کی آیت قرآن میں ہے کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی. تو یہ جو ریسپیکٹ خدا نے دی ہے، یہ جو عزت دی ہے، اس کو شیطان اور شیطان کے جو حواری اور شیطان کا جو گروہ ہے، اس کی خطوط اور اس کی فکروں اور اس کے اعمال کے پیچھے ہم اس عزت کو ضائع کر دیں، تو یہ عقل مندی کی تجارت نہیں ہے، یہ نفع کا سودا نہیں ہے.
خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ چند چیزیں اپنا لی باقی چھوڑ دیا، یا تو پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جائے انسان تو ایسے بندے کو خدا جو ہے نا اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور شیطان صحیح کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ نے بالکل واضح منع کیا ہے کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لہذا تمام وہ سوئمنگ پولز ہوں یا جو سن باتھ کے پروگرامز ہوتے ہیں یا جو بھی اس قسم کے فحاشی کے اڈے ہیں، چاہے وہ نائٹ کلبز ہیں، سینماز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ایسی جگہوں پہ جانا مومن کی عزت کے بھی خلاف ہے، مومن کے ایمان و دین کے بھی خلاف ہے۔ مومن جو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے میرے ساتھ میرا چیزوں کو لکھ رہے ہیں، امام زمانہ پہ میرے اعمال ان کے پاس پہنچتے اور مجھے دیکھتے ہیں، وہ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن نے کہا ہے عمل کرو، اللہ کہہ رہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور تمام مومنون یعنی اہل بیت علیہ السلام تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت جب ہمارے سامنے ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، 12 ائمہ بھی دیکھ رہے ہیں، ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہم ایسی جگہ ہی کیوں جائیں، چاہے ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں، موبائل ہمارے سامنے ہو یا جہاں بھی ہوں۔ ہمیں احساس کے ساتھ جینا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے وارث ہیں، جو ہمارے حاکم ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ خود قرآن نے بھی یہ بات کی کہ چاہے تم اس چیز کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، تو دل میں ایسا خیال ہی نہیں آنا چاہیے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، جو امام کی مرضی کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں اگر چاند ایک انسان اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں سوئمنگ پول اور یہ چیزیں اس طرف جانا تو دور کی بات، ایک مومن سوچے گا بھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی عقل مند انسان گندگی میں اپنا ہاتھ یا پاؤں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، کہ یہ گند پڑا ہوا اور میں اس میں اپنا ہاتھ جو ہے نا ڈال دوں، کوئی بھی تیار نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی جا کے اپنا ہاتھ یا اپنا چہرہ یا اپنے پاؤں کو ڈالنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک گناہ کو گندگی سے بھی غلیظ ترین انسان نہیں سمجھے گا، اس وقت تک اس سے دور ہونے کا نہیں سوچے گا۔ جب یہ سوچ لے گا کہ یہ غلیظ جو چیزیں ہیں، گندی پاخانہ سے بھی غلیظ ترین، بدبودار ترین، نجس ترین چیزیں ہیں یہ گناہ، تو پھر انسان جائے گا تو دور کی بات، سوچے گا بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ جی مسعود صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت جو اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ اصلاح فرمائی ہمارے نوجوانوں کی۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا محرم اور نامحرم کے حوالے سے ان رشتوں کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اجنبی مرد اور عورت کے مصافحے کا کیا حکم ہے، خصوصاً باہر کے جو ہمارے ویسٹرن کنٹریز ہیں، اس میں مطلب ساتھ مخلوط کام کرتے ہیں، تو اس میں بعض لوگوں کو اس طرح کے مسائل سے روز دو چار ہونا پڑتا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کے مصافحے کا حکم شرعی حساب سے کیا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے جیسے میں نے عرض کیا نظر کے احکام ہیں، اسی طرح ٹچ کرنے کے، لمس کے بھی شریعت میں احکام ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اسلام نے اس کا قانون یا اس کا حکم بیان نہ کیا ہو۔ لہٰذا کسی بھی نامحرم کو مس کرنا ارادے اور اختیار سے طبعاً شرعاً جائز نہیں ہے، اللہ کے بعد صورتیں ہیں جیسے کہ طبیب مثلا علاج کرنا ہے اور کوئی ایسا اور سورس نہیں، یا یہ زیادہ ماہر ڈاکٹر ہے، اس کے علاج کے بغیر صحیح علاج نہیں ہو سکتا، یا اس طرح کی کنڈیشنز ہیں، اور ٹچ کرنے کے علاوہ چارہ نہیں، وہاں اضطراری حالت میں علماء نے اس کی اجازت دی، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو بغیر قرآن کے احکام اور اسلام کے احکام سے باغی ہوئے بغیر، یا امام سے باغی ہوئے بغیر، اور حد سے جو حدود ہیں قرآن کی اور اسلام کی اس سے آگے بڑھے بغیر جو ہے جو بندہ مضطر ہو جائے تو پھر اس پہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی بعض آیات سے اس طرح کا ایک اضطراری حالت میں بعض مقام پہ جائز ہے، ورنہ مصافحہ کرنا نامحرم عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہمارے معاشروں میں ان کا رواج ہو جاتا ہے اور اس کو خفیف سمجھا جاتا ہے کہ اس کا اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں یا کوئی گناہ نہیں، تو یہ مصیبت ہے میرے خیال میں ہمارے معاشروں کی، چونکہ دین کی کامل معرفت نہیں ہوتی۔ اور یہ احادیث میں بھی ملتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں برائیوں کو نیکیاں سمجھا جائے گا اور نیکی کو برائی سمجھا جائے گا۔ دیکھیں بہت سارے ایسی سوسائٹیز ہیں
کہ وہاں داڑھی رکھنا جو ہے وہ عیب سمجھا جاتا ہے، اور داڑھی مڈوانا جو ہے نا اس کو فخر اور بڑا اپ ٹو ڈیٹ سمجھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا قدامت پسندی سمجھا جاتا ہے، اور نماز کو چھوڑنا، روزے کو چھوڑ دینا، اس کو بڑا ماڈرن سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ پردہ کرنا، اس کو جناب بیکورڈ فکر سمجھی جاتی ہے، اور جناب پردہ چھوڑ کے میک اپ کر کے ننگے سر پھرنا اور رنگ برنگے کپڑے پہن کے نامحرموں کے سامنے جانا، اس کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھتے ہیں۔ تو یہ زمانے کی ستم ظریفی ہے، کیونکہ دینی تربیت ہوئی نہیں، لوگوں نے لی نہیں، اور مسلسل ایک اہل بیت کو جب سے انہوں نے ان کے حق سے پیچھے کیا، ان کے حق کے خلافت حکومت سے نااہل لوگ آ گئے، اپنا ان کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، تو 14 سال سے یہ ہوتا رہا، انہوں نے لوگوں کو بے دین بنا دیا، اور لوگ تیزی سے بے دینی کی طرف جاتے رہے، اور پھر لوگوں نے بھی سٹرگل نہیں کی، اکثر لوگوں نے۔ تو یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی وجہ سے بعض نیک کام جو ہے ان کو برا سمجھا جاتا ہے، اور برے کاموں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ نئے دور کی تہذیب ہے۔ لہذا جب اسلام نے آپ کو ایک قانون دیا ہے، مثال کے طور پہ آپ موبائل کو پانی سے ٹچ نہیں کر سکتے، اگر آپ پانی کے اندر اس کو ڈبوئیں گے، ٹچ کریں گے، تو وہ ساری اس کی جتنی وہ کوالٹیز ہیں، اس کی ایبلٹیز ہیں، وہ ساری ویسٹ ہو جائیں گی، وہ بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کی ایک روحانیت خدا نے قرار دی ہے خاص حدود اور باؤنڈریز کے اندر، اگر اس روحانیت کو جو ہے انسان باقی رکھنا چاہتا ہے، اور روح سے انسان کی انسانیت زندہ ہے، اگر روح مردہ ہو گئی تو انسان ظاہری شکل میں انسان ہے، ورنہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، جیسے کہ قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے، لہم آذان بالکل لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم قلوب لا یفقہون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ لوگوں کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں، یعنی سن کے اثر نہیں لیتے، لوگوں کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، یعنی دیکھ کے عبرت نہیں پکڑتے، لوگوں کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، ایسے لوگ جو ہے حیوان ہیں، حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو روح کی بقا جو ہے نا اس میں انسانیت کی بقا ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم ظاہری باڈی کے کچھ ضروریات ہیں، روح کو زندہ رکھنے کے بھی کچھ ضروریات ہیں، اس میں یہی ہے کہ نامحرم سے مصافحہ نہ کیا جائے۔ دیکھیں آج کرونا جو آیا ہے، کرونا کے آنے کے بعد کتنے لوگوں نے مصافحہ چھوڑ دیا، یعنی بالکل اس کی وجہ سے وہ ڈاکٹروں نے بھی ہدایت دی، یعنی ڈاکٹرز کے کہنے پہ اپنی جسمانی اپنی صحت کے بقا کے لیے اگر آپ مصافحہ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ اللہ جو خالق ہے انسان کا، جو بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ ہے، تو وہ مصافحہ انسان کیوں نہیں چھوڑتا نامحرم سے اپنی روح کی صحت کو بچانے کے لیے۔ تو شاید جو کرونا جیسے کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ جب گناہ بڑھتے ہیں تو بیماریاں بھی نئی نئی آ جاتی ہیں، تو انسان اگر ان بیماری جسمانی بیماریوں سے بھی بچنا چاہتا ہے، چلو انسان کسی کا اگر آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو وہ اپنی جسمانی صحت سے بھی اگر وہ اپنا اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اسے گناہوں سے پرہیز کرنا، یعنی ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی موسوی صاحب، تو مصافحہ کے حوالے سے میں تھوڑا سا ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض بسم کر اللہ بسم دیتا اللہ، ہوں، ضرور زیادہ نہیں ضرور کیونکہ دامن وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن مصافحہ کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ مثلا اگر مرض نہیں ہے، کرونا کا مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی سچویشن میں مومن سے مصافحہ کرنا عبادت ہے، اور نامحرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر دستانے پہن کے کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ہاتھ چیک کرنے ہیں، یا کوئی مثلا ایسی ضرورت ہے طبی اعتبار سے، تو پھر دستانے پہن کے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ نامحرم سے مصافحے کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ ہمارے اوپر ہنسیں گے، ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہماری جاب جائے گی یا ہماری انسلٹ ہوگی، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اگر اس چیز کو ہم اپنا لیں تو ہمارے دین کی تو پھر کوئی بات بھی دوسرے مذہب والے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ ہماری نماز، نہ ہمارا روزہ، نہ ہماری حج، نہ ہمارا زکوٰۃ و خمس، ہمارا کوئی پھر قانون انہیں تو اچھا نہیں لگتا، تو پھر کس قانون دین کو آپ چھوڑ کے پھر تو دین سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اس صورت میں روایات بھی، علماء کے فتاوے بھی، کہ جہاں انسان دین پہ عمل نہیں کر سکتا اس جگہ سے ہجرت کرنا واجب ہے، یا ایسا آفس، ایسی جگہ جہاں جاب اگر انسان حرام کام کر کے جاب کر رہا ہے تو وہاں جاب کرنا جائز نہیں، دوسری جگہ کوئی اپنی جاب تلاش کرے، کیونکہ رزق کی ضمانت تو خود خدا نے دی ہے نا۔ خدا قرآن میں 12ویں پارے میں کیا فرما رہا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ ہر چیز کا رزق اللہ کی ضمانت ہے،
تو اس مقام پہ جو ہے نا انسان کو ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور خدا پہ توکل رکھنا چاہیے۔ مصافحہ کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ روایت جو ہے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 صفحہ 16 پہ موجود ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اذا التقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح، کہ جب تم ملاقات کرو تو ایک دوسرے پہ سلام بھی کرو اور مصافحہ بھی کرو، تو اب مومن مومن سے کرے اور مومنہ عورت مومنہ عورت سے کرے۔ وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ، جب محفل کے بعد ملاقات کے بعد جدا ہو تو پھر استغفار کرو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنے لیے دوسروں کے لیے، کہ شاید اس دوران کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، کسی کی غیبت سن لی ہو، غیبت کر لی ہو، تو استغفار اگر کر لے گا تو گناہ وہ بخشے جائیں گے۔ بخشے جائیں گے۔ اس کی بات اچھا جو ہے، نام جی موسوی صاحب، جی، اس میں قبلہ یہ پوائنٹ بھی شامل کر لیجیے گا، نامحرم خواتین اور حضرات کا آپس میں گفتگو کرنا، اس کی حدود کیا ہے شریعت میں، اس کو بھی شامل کر لیں اسی کے ساتھ۔ جی تو اس مقام پہ جو ہے نا بعض اور روایات بھی مصافحے کے حوالے سے، جب انسان مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ ساخت ہو جاتے ہیں، یہ خدا کا کرم ہے۔ گفتگو کے حوالے سے آپ نے بات کی، اگرچہ جو اسلام نے بہت ساری چیزوں میں مثال کے طور پہ اگر انسان جو ہے جب محرم سے گفتگو کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں، شریعت کے دائرے میں ایسی گفتگو انسان کرے جس میں غیبت نہ ہو، کسی پہ بہتان اذیت ہو، کوئی بھی انسلٹ یا کسی کے بارے میں کوئی چغل خوری کا پہلو نہ ہو، تو گفتگو کے دوران ان چیزوں سے تو عمومی طور پہ پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ زبان کے روایات میں 22 تک گناہ ذکر کیے گئے ہیں کہ زبان جب انسان کھولتا ہے، اسی لیے خاموشی حکماء اور رفاع کا طریقہ، اللہ کے بولنا واجب ہو، بولنا مستحب ہو، اس کے علاوہ جو عارف اور مومن کامل یا صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خاموش رکھتے ہیں، فضول گفتگو نہیں کرتے۔ سورہ مومنون میں بھی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو مومن کامیاب ہونے والے ہیں نماز میں خضوع و خشوع کرتے ہیں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ تو فضول گپیں لگانا، اس میں پھر بہت ساری چیزیں انسان گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے۔ تو گفتگو کے جو عمومی قواعد ہیں ان قواعد کے تحت انسان مثبت گفتگو کر رہا ہے اور اس میں مستحب یا واجب مقام پہ گفتگو کر رہا ہے، اور پھر اس چیز میں یہ دیکھے کہ محرم سے کر رہا ہے یا نامحرم سے۔ بعض اوقات نامحرم دین سیکھ رہا ہے، یا مثال کے طور پہ نامحرم ڈاکٹر ہے، اس کو کوئی چیز بتانا ضروری ہے، تو مقدار ضرورت، یا کوئی چیز پرچیز کر رہا ہے انسان بازار سے، تو مقدار ضرورت جو ہے وہ ہر موقع پہ مختلف ہوتی ہے، اتنی مقدار میں جائز ہے، بغیر ایسے کسی غلط ارادے کا بھی کوئی نہ ہو، غلط آئیڈیا بھی ذہن میں نہ ہو کسی سے گفتگو کرنے کا، آپ نے بس اس جو واجب اور ضروری مقصد ہے اس حد تک بات کی جائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ 5 الفاظ جو ہیں، 5 الفاظ تک جو ہے وہ جائز ہے بات کرنا کسی نامحرم سے، طبعا اس میں بھی ضرورت کے تحت انسان، ورنہ فضول گپیں لگانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ہنسی مذاق کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے کو ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے فیملیز میں یہ عام طور پہ رشتہ داروں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا لمبی لمبی گفتگویں ہو رہی ہیں، اور چاہے وہ شادیوں کے ماحول میں ہوں یا اس سے ہٹ کے ہوں، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا انسان اگر دین کو نہیں سمجھے گا اور اپنے اوپر اپلائی نہیں کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ روح کا اضطراب بڑھتا چلا جائے گا، انسان سکون کی تلاش میں ہوگا، اور جب خدا کے قانون سے ہٹتا چلا جائے گا تو سکون اسے نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب ذکر زبانی بھی لسانی بھی مراد ہے، اور ذکر سے مراد طاعت خدا ہے۔ جب بندہ اپنے روح کو اطمینان اور سکون دینے کے لیے نامحرم سے گپیں لگا رہا ہے، چاہے وہ فون پہ چاہے وہ ڈائریکٹ لگا رہا ہے، تو ایسا شخص سکون کی تلاش میں ہے، اس سے سکون نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن نے اور جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس میں انسان کے لیے سکون ہے۔ تو انسان ایسی چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے جو خدا کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر ہیں، تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ لہٰذا جو انسان اطمینان چاہتا ہے وہ اسے اگر کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہے، خدا کے ذکر میں بیٹھ جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا خدا نخواستہ نہ ہو
اور فقط میرے ساتھ کلام اللہ ہو تو مجھے وحشت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ تو لہٰذا یہ جو اس مقام پہ بات ہے کہ جب بھی آپ انسان کو ٹائم ملے، انسان خدا کے ذکر میں کلمہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کوئی ذکر کرے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ لہٰذا یہ فضول گفتگو سے بچنا بھی ایک تو گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا نامحرم سے گفتگو جو ہے انسان کو بعض اوقات شیطانی راستوں پہ لے کے انسان کو چلی جاتی ہے، خصوصاً خلوت میں۔ خلوت آج موبائل خلوت ہی ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں، خلوت میں گفتگو ہو رہی ہے نامحرم سے، اور ضرورت سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو روایت میں کہ تیسرا بندہ ان کے درمیان پھر شیطان ہوتا ہے، جب ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت آپس میں کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، کسی جگہ پہ ہوں، اور تیسرا ان کے درمیان جو ہے وہ پر پیغام رسانی کا کام، وسوسے ڈالنے کا کام، غلط ارادے ڈالنے کا کام جو ہے وہ شیطان کرتا ہے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، شطرنج اور تاش وغیرہ جو لوگ کھیلتے ہیں، اس کا حکم شرعی؟ جی، اس حوالے سے موسی صاحب بہت سارے فتاوے بھی موجود ہیں علماء کے، روایات کی روشنی میں، کہ قمار کو، جس کو قمار کے لفظ سے جو ہے نا وہ استعمال کیا گیا روایات میں، اور قمار کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں شطرنج بھی ہے، اس میں یہ تاش بھی ہے، بلکہ یہ لوڈو اور کیرم بورڈ ٹائپ اس طرح کی چیزوں کا بھی، یہ جو بلیئرڈ ٹائپ چیزیں ہیں، یہ قمار کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور چاہے وہ رہن کی صورت میں، البتہ اس میں ایک تفصیل موجود ہے، علماء کی توضیح المسائل میں مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اجمالی طور پہ اتنا ہے کہ رہ بعض چیزیں ایسی ہیں، چاہے وہ انعام یا رہن یا کوئی اس کا بدل مالی رکھ کے کھیلا جائے یا بغیر اس کے، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور شطرنج اور تاش کی دونوں صورتوں میں یہ کھیلنا حرام ہے شرعن، اور یہ قمار میں آتا ہے، اور قرآن نے باقاعدہ اس سے منع کیا ہے قمار سے، یعنی قمار کے جتنے بھی مصادیق ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو فلسفہ تو جو خدا علتیں جانتا ہے وہ تو بہت دقیق اور عمیق ہیں، لیکن ظاہری طور پہ یہی سمجھ آتا ہے کہ انسان کو یہ چیزیں غفلت میں لے کے جاتی ہیں۔ ہاں، اس کے بالعکس اگر انسان اپنے جسمانی صحت کے لیے، یعنی کچھ کھیل کود، ایسے کھیل کود جیسے فٹ بال ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر ریسلنگ وغیرہ ہوتی ہے، دوسرے کو اگر نقصان نہیں ہو رہا اس سے جسم کو، یا کوئی اس طرح کی دو جیسے ریس لگائی جاتی ہے، تو وہ کھیل کے جو شریعت اس سے منع نہیں کرتی، اور اس میں فائدہ بھی ہے وکلائی، جسمانی صحت کا فائدہ ہے۔ تو اس طرح کے کھیلوں میں انسان اپنے آپ کو مشغول کرے، ایک تو اس کا ذہن مشغول ہوگا، دوسرا وہ کئی مرضوں سے بچے گا۔ آج جو شوگر بلڈ پریشر وہ زیادہ بیٹھنے سے ہو رہی، لوگ واک نہیں کرتے، ہر کام گاڑی پہ، ایکسرسائز ہے کوئی نہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ اگر انسان توجہ کرے تو بہت سارے جو ہماری زندگی کی کے امور ہیں ان میں حلال چیزیں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں، حرام کم رکھی ہیں۔ یہ بندے کا امتحان تھا، لہذا انسان حلال کو استعمال کرو، حرام کو چھوڑ دے، اس میں انسان کی دنیا کی زندگی بھی اپنا اس کی سکسیس اور کامیابی ہے، پوری سوسائٹی کی، اس پرسن کی بھی۔ لیکن اگر نہیں چھوڑے گا تو دنیا کے بھی مسائل اس کے لیے بڑھتے چلے جائیں گے، آخرت کے مسائل بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ جی موسی صاحب۔ بالکل صحیح۔ ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ قبلہ مزید اور بچے ہیں، اس میں داڑھی منوانے کا حکم شرعی، اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی جی، داڑھی کے حوالے سے موسوی صاحب فقہ جعفری اور غیر فقہ جعفریہ میں بہت واضح فرق ہے شرعی حکم کے حوالے سے۔ فقہ جعفری والے اس کو منڈوانا حرام قرار دیتے ہیں علماء، اور غیر فقہ جعفری اس کا رکھنا سنت قرار دیتے ہیں اور منڈوانا حرام نہیں قرار دیتے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں کے اپنے اپنے استدلال ہیں۔ سنت سے مراد شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول خدا نے رکھی تھی، نہ رکھیں تو گناہ کوئی نہیں، رکھ لیں تو ثواب ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ سنت تو رسول خدا کی ہے، یعنی یہ رسول خدا کا فعل تھا، ائمہ علیہ السلام نے بھی داڑیاں رکھی، اور یہاں پہ اس مقام پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء جب داڑھی رکھنے کی بات کرتے ہیں تو ان روایات کو دیکھتے ہیں کہ جن روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں پر جو عذاب آئے، ان عذابوں میں جب کوئی بڑا گناہ ہوتا تھا
تو اس پہ عذاب آتا تھا۔ تو ایک قوم مسخ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ وہ داڑھی منڈواتی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے۔ تو یہ اس سے علماء نے اس طرح کی روایت سے یہ سمجھا کہ جو کام کرنا حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ سابقہ امتوں میں ہو یا آئندہ کی امتوں میں، اس گناہ کبیرہ کو خدا ہر شریعت میں جو ہے نا اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح کی روایت سے انہوں نے سمجھا کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور یہ وہ فعل حرام ہے کہ جو انسان مثلا ایک دفعہ منڈواتا ہے تو جب تک وہ داڑھی منڈی رہتی ہے وہ گناہ لکھا رہتا ہے، پھر دوسری دفعہ منڈوائے گا پھر اسی طرح ہے۔ تو جتنی دفعہ داڑھی منڈوائے گا اتنی دفعہ گناہ ہے، اور وہ گناہ تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے، چونکہ اس کو منڈوانا جو ہے جب حرام قرار دیا علماء نے ان روایات کی روشنی میں اور ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت تھی، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے، لہذا داڑھی والا بندہ خوبصورت نہیں لگتا۔ یہ بھی بات میرے خیال میں کم معرفت کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پہلے داڑھی نہیں تھی، بعد میں ایک دن اچانک انہوں نے اپنے چہرے پہ داڑھی دیکھی تو پروردگار سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے میں نے آپ کو زینت دی ہے۔ تو خدا کی نگاہ میں داڑھی مرد کے لیے زینت ہے، اور اگر آج کا انسان اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ زینت نہیں ہے تو یہ اس کا خیال ہے۔ اب خدا کی نگاہ میں جو چیز ہوگی وہی درست ہوگی۔ تو داڑھی مرد کے لیے زینت بھی ہے، مرد عورت کا ڈفرنس بھی اس سے ہوتا ہے۔ آج پتہ نہیں جو ماحول بن گئے، جس طرح کا لباس، جس طرح کے چہرے، مرد عورت کا ڈفرنس کا نہیں پتہ چل رہا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مقام پہ جو ہے داڑھی کے حوالے سے ہیں۔ لہٰذا بات آخر میں یہی ہے داڑھی کے حوالے سے کہ چاہے ہمیں کوئی چیز اسلام کی سمجھ آئے یا نہ آئے، اچھی لگے یا نہ لگے، جب بندہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندگی کرنا چاہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ خدا نے جو میرے لیے رولز بنائے اس میں میرا بینیفٹ ہے، اس میں اجتماعی فائدہ ہے، جب یہ عقیدہ ہو اور خدا کے حکم کی نافرمانی کے دل میں جسارت نہ ہو، تو پھر انسان کو وہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جب ایک چیز قرآن سے یا معصوم کے فرمان سے ثابت ہو گئی تو بس اسی پہ بات بندگی میں آئے گی، اطاعت ہونی چاہیے، پھر نہ کہ سوال اور اعتراض ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ داڑھی کے رکھنے سے بندہ بیکورڈ لگتا ہے، تو کیا لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ بندہ داڑھی رکھ رہا ہے یا خدا کی اطاعت کے لیے رکھ رہا ہے؟ ہاں، کافی داڑھیوں والوں نے جو خرابیاں کی، دہشت گردیاں کی یا کوئی اور خراب کام کیے، تو اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے، خود اس انسان کا قصور ہے۔ جو بغیر داڑھی والے بھی غلط کام کرتے ہیں، داڑھی والے بھی بعض غلط کام کرتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب داڑھی والے نے کوئی غلط کام کیا ہے، کسی کا مال چرایا ہے یا کوئی غصب کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے تو اس کا مطلب ہے داڑھی نہیں رکھنی۔ یہ نہیں، یہ فلسفہ معاشرے میں بالکل غلط ہے۔ بہت سارے داڑھی والے اچھے لوگ بھی ہیں اور بہت سارے داڑھی والے برے بھی۔ اسی طرح داڑھی جو منڈواتے ہیں ان میں بھی کچھ اچھے لوگ، داڑھی کے علاوہ منڈنا تو حرام فعل وہ کر رہا ہے، تو یہ تو گناہ وہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ ممکن ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہوں۔ تو لہٰذا بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ حکم خدا ہے، حکم محمد و آل محمد ہے، ہم نے ماننا ہے، بس اس پہ بات ختم ہے۔ جی مصری صاحب۔ بالکل صحیح، آخری نقطہ اور ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ موجود ہیں۔ اہل کتاب خواتین سے شادی کا حکم شرعی کیا ہے؟ جی پہلے تو مفتی صاحب، میرا خیال میں آج کے دور میں خصوصاً جو آبادی تیزی سے دنیا کی بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو حالانکہ عدد بھی اور مستورات اور مردوں کا بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود شادیوں کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو مناسب رشتے نہیں ملتے، اگر مل جائیں تو پھر ان کی شادی کے بعد جب کلشیں، جھگڑے، فساد، طلاقوں کی ریشیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس حوالے سے خصوصاً نوجوان نسل تاخیر کرتی ہے شادی کرنے میں۔ اور ہم اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو بہت سارے مسائل جو ہیں نا، یہ خصوصاً ازدواجی لائف کے اور ایک بہترین گھرانہ، پرسکون گھرانہ اور اچھی نسل کے حوالے سے اس پہ باقاعدہ ایک خصوصی پروگرام کی ضرورت ہے۔ لیکن میں اجمالی طور پہ اتنا کہوں گا کہ قرآن نے ایک وعدہ دیا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اپنے کواروں کی اور غلاموں اور کنیزوں کی کا نکاح کرو اگر وہ فقیر اور محتاج ہوئے،
تو خدا انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ایک تو کنسیپٹ یہ معاشرے میں بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ شادی جو ہے نا اس وقت کی جائے کہ جب مالدار ہو جائیں، بنگلہ بنا لیں، گاڑی لے لیں، جاب لگ جائے۔ ہاں آگے ایک بڑے مشن کے لیے ایک بندہ کام کر رہا ہے اور اس میں رکاوٹ ہے ڈاکٹر انجینئر بننے میں یا کوئی اور چیز، تو پھر کچھ عرصہ تاخیر کر سکتا ہے اگر اس کا ایمان مضبوط ہے اور وہ گمراہی اور غلط کاری کی طرف نہیں جاتا، تو یہ تاخیر کرنا چاہیے اسے، بعض اوقات واجب ہوتا ہے کبھی مستحب ہے۔ تو شادی بھی اسی طرح ہے۔ تو ایک تو یہ کنسیپٹ معاشرے میں آنا چاہیے کہ خدا رزق شادی کے بعد دیتا ہے، فضل اپنے فضل سے غنی کرتا ہے، یہ قرآن نے وعدہ دیا ہے۔ اور خود قرآن کے 12ویں پارے میں بھی میں نے عرض کیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کائنات میں جو زمین پہ ہر چلنے والی چیز اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، تو رازق تو خدا ہے۔ تو شادیوں کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، نمبر ایک۔ مناسب رشتے جہاں ہوں، تقوی کی بنیاد پہ اگر رشتہ ہوگا، اس تقوی اور دین کی بنیاد پہ جو رشتہ ہوتا ہے، خدا کہتا ہے میں مال بھی دے دیتا ہوں اور انسان کو سکون اور جمال بھی دے دیتا ہوں۔ اور اگر فقط جمال اور مال کی خاطر رشتہ کیا جائے تو نہ انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے، نہ اسے مال ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ دین و ایمان ملتا ہے۔ تو یہ فکر کے چینجنگ کی ضرورت ہے اور انسان کے فکری تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شادی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آج نوجوان نسل شادیوں سے بھاگتی ہے۔ نوجوان نسل جو ہے نا، وہ جو خاندانی سسٹم اسلام نے دیا ہے جس سے معاشرہ پاکیزہ ہوتا ہے، اچھی نسل آگے بڑھتی ہے، آخرت و دنیا میں کی کامیابی، اس سے لوگ بھاگ رہے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے غلط کنسیپٹ اسلام کے منافی ہیں اور ان سے ایک مومن بندے کو دور رہنا چاہیے، ایسی تھیوریز سے اور ایسی آزادی جو انسان کی دنیا آخرت تباہ کر دے۔ تو آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں۔ شادی کی جو دو قسمیں ہیں، ایک ہے دائمی، ایک غیر دائمی۔ اب یہاں علماء نے کہا ہے کہ جو دائمی نکاح ہے وہ ایک کتابی عورت سے نہیں کیا جا سکتا، بعض نے حرام قرار دی ہے، بعض نے کہا ہے کہ احوط وجوباً نہ کیا جائے۔ لیکن جو غیر دائمی شادی ہے اس کا کتابی عورت سے اجازت دی ہے، اسلام نے فقہا کے فتاوے میں موجود ہے، اور اس میں بھی بعض علماء نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس کی پہلی زوجہ مسلم عورت موجود ہے تو اس کی اجازت سے یہ کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں۔ تو اس مقام پہ جو ہے نا، خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں لوگ اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو دنیا میں بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، اگر ان بدکاریوں کا علاج کوئی بندہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے 14 سال پہلے دے دیا۔ قرآن کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ موقت نکاح کیا جا سکتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے اس فیصلے کے مطابق جو یہ حکم نسخ نہیں ہوا تھا، آج لوگ اسی حکم کو چھوڑ کر اور اہل بیت کی ضد کی وجہ سے بدکاریاں جو معاشرے میں پھیل گئیں، یہ حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو مولا علی کا آخری یہ فرمان میں سنانے جا رہا ہوں اور اسی پہ اختتام کرتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر فلاں بندہ یہ عقد موقت کو منع نہ کرتا تو کوئی بدبختی زنا کرتا۔ تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو پازیٹیو اور جو صحیح شرعی طریقہ بتایا ہے اس کو لوگوں نے ضد اہل بیت میں آ کے چھوڑ دیا اور آج بدکاریوں میں مبتلا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں، جی رسول جی اللہ کے زمانے میں ہوا، خلیفہ اول کے زمانے میں ہوا، پھر حج متا کو اور صیغہ متا کو خلیفہ دوم نے منع کر دیا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے، بلکہ اس پہ تو روایات بعد بخاری وغیرہ موجود ہیں کہ اس دوسرے حاکم نے یہ کہا کہ میں اس کو منع کر رہا ہوں، رسول خدا کے زمانے میں یہ جائز تھے اور اس کے کرنے پہ میں سزا دوں گا۔ تو یہ جو چیز ہے جو رسول خدا کے زمانے میں جائز ہے، جو قرآن میں جائز ہے، اس کو منع کر کے ایک بہت بڑا ایسا دروازہ کھل گیا کہ جو لوگوں کو بدکاری کی طرف لے گیا، اور دشمنان اہل بیت پھر پیدا ہوئے پوری دنیا میں۔ اور اگر یہ چیز منع نہ کی جاتی اس چیز سے جو حلال طریقہ خدا نے بتایا تھا، تو دشمنان اہل بیت نہ ہوتے یا بہت کم ہوتے اور لوگ اس بدکاری سے بھی بچ جاتے اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاتا۔ اور قرآن سے جو چیز ثابت ہے، آج لوگ قرآن کے اس حکم کو نہیں ماننے کے لیے تیار، اور ان چیزوں کی جو ہے نا وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جی موسی صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہے قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، مہم فقہی مسائل
اہل بیت در قرآن کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس دشوی صاحب